अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियत वल मुआफ़ाता फ़िद दुनिया वल आखिरह आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे प्यारे अहलुल कुरान, अब जो है वो टॉपिक दोबारा से जो है जहाद का आ रहा है, ठीक है। तो अल्लाह ताला आयत नंबर 94 में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा ज़रबतुम फ़ी सबीलिल्लाहि फ़तबय्यनु वला तक़ूलू लिमन अलक़ा इलैकुमुस्सलाम लस्ता मुमिनन। यानी ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम अल्लाह के रास्ते में सफर करो तो खूब तहकीक कर लो, और जो तुम्हें सलाम पेश करे उसे ये ना कहो कि वो मोमिन नहीं। तुम दुनिया की जिंदगी का सामान चाहते हो तो अल्लाह के पास बहुत सी गनीमतें हैं। इससे पहले तुम भी ऐसे ही थे, तो अल्लाह ने तुम पर एहसान फरमाया, बस खूब तहकीक कर लो, बेशक अल्लाह हमेशा उससे जो तुम करते हो पूरी तरह बाखबर है। अच्छा, इसमें जो है ना इस आयत का कुछ शान नज़ूल इस तरह से आयत नंबर 94 का कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स अपनी थोड़ी सी बकरियों के साथ था, ठीक है। कुछ मुसलमान वहां से गुजरे और उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा, यानी उस आदमी ने जो है वो अस्सलाम वालेकुम कहा, लेकिन मुसलमानों ने उसे कत्ल कर डाला और उसकी बकरियां ले ली। इस पर अल्लाह ने ये आयत उतारी जिसमें यानी कि अल्लाह ने कहा है कि तुम दुनिया का सामान चाहते हो, और इससे मुराद वो थोड़ी सी बकरियां थी। अच्छा, ये बुखारी की हदीस है, ठीक है। यानी यहाँ पर तहकीक कर लेने का हुक्म सफर के साथ जिक्र किया है, मगर यहाँ सफर की कैद सिर्फ इसलिए बयान की है कि वाकया जो मैंने आपको बयान किया ये आयत के शान नज़ूल का, ये सफर में पेश आया था। वरना तहकीक का हुक्म जिस तरह सफर में है ना, इसी तरह हजर में भी है। यानी इंसान जब ठहरा हो तब भी, जब कोई यानी सलाम करे तो हमें उसको मुनाफिक नहीं समझना, ना हमने उसको गैर मुस्लिम समझना है। अस्सलाम वालेकुम जो कहता है आपस में हम लोग जो मुसलमान सलाम करते हैं, तो इससे ये दलील बनती है कि मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर कत्ल जो है वो हराम करार दिया अल्लाह ने यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज को हमने फोकस करना है कि तमाम, हाँ जी प्लीज आपने माइक जो है ना वो म्यूट कीजिए जी। तो अल्लाह ताला जो है वो इस चीज का बयान यहाँ पर कर रहा है कि अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों को बराबर पैदा किया है, और मुसलमान के लिए इकरार कर लेना ही काफी है, ठीक है। अब जिस तरह अल्लाह ने इस आयत में बयान किया, कज़ालिका कुंतुम मिन कब्ल, यानी पहले तुम्हारी भी वही हालत थी, तुम काफरों के शहर में रहते थे और अपने ईमान को छुपाते थे, तो अल्लाह ने दीन को गालिब करके तुम पर एहसान किया है। आयत नंबर 95 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालों में से बैठ रहने वाले जो किसी तकलीफ वाले नहीं हैं और अल्लाह के रास्ते में अपने मालों और अपने जानों के साथ जहाद करने वाले बराबर नहीं है। अल्लाह ने अपने मालों और अपने जानों के साथ जहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर दर्जे में फजीलत दी है, और हर एक से अल्लाह ने भलाई का वादा किया, और अल्लाह ने जहाद करने वालों को बैठे रहने वालों पर बहुत ज्यादा बड़े अजर की फजीलत अता फरमाई है। अच्छा, यहाँ पर ये बात याद रखें कि जहाद के फर्जे ऐन होने की सूरत में कोई भी शख्स जो है ना उसको घर में बैठने की इजाजत नहीं है, बल्कि ऐसी सूरत में अगर जहाद में ना शामिल हो तो वो नफाक समझा जाएगा, ठीक है। और जहाद उस सूरत में फर्ज ऐन होगा जब इमाम की तरफ से या किसी सरबराह की तरफ से ये अनाउंसमेंट हो कि ये जहाद अब हर शख्स के लिए फर्ज हो चुका है, तो फिर हर शख्स जो है वो जहाद के लिए निकल सकता है, ठीक है। और ऐसी सूरत में फिर घर बैठने की इजाजत नहीं है।
ہاں اگر کوئی یعنی کسی طرح سے معذور ہے یا اس میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ جہاد بالقتال میں حصہ لے سکے، یہاں پر بالخصوص جہاد بالقتال کی بات ہو رہی ہے، تو پھر اس کے لیے نکلنا لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو زید بن ثابت جو ہے نا وہ اس سلسلے میں ایک روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں کتابت کے لیے حاضر ہوا تو عبداللہ بن ام مکتوم جو نبینا تھے، ان کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن بھی تھے، اور جب مدینے میں غزوات وغیرہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرکت کرتے تھے نا تو یہ پیچھے سے مدینہ کے والی ہوتے تھے، عبداللہ بن ام مکتوم، یہ نبینا تھے۔ آگے اور کہنے لگے اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، اگر میں آپ کے ہمراہ جہاد کر سکتا تو ضرور کرتا۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل یعنی فرمائی کہ جو کسی تکلیف میں مبتلا نہیں ہے یا جس کو کوئی معذوری یا کوئی عذر نہیں ہے، شرعی عذر، تو پھر ٹھیک ہو گیا، تو اس صورت میں یہ بات کی گئی ہے۔ اور اگر وہ نہیں کرے گا، کسی عذر کی بنا پر جہاد میں شریک نہیں ہو سکا اور وہ عذر بھی شرعی ہوگا تو وہ پھر مجاہدین کے برابر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی طرف سے بہت سے درجوں کی اور عظیم بخشش کی جو ہے وہ بخشش اور رحمت کی، اور اللہ ہمیشہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بہت زیادہ درجوں کی اور عظیم بخشش اور رحمت کی جو ہے وہ وعدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک یہ ٹاپک ختم ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں تم کس کام میں تھے، وہ کہتے ہیں ہم اس زرزمین پر انتہائی کمزور تھے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، تو یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ مگر وہ انتہائی کمزور مرد اور عورتیں اور بچے جو کسی بھی تدبیر کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ کوئی راستہ پاتے ہیں، تو پھر یہ اللہ ان لوگوں کے قریب ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اور اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا اور نہایت بخشنے والا ہے۔ یہ 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جو مکہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے تھے ان میں مسلمان تو ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آبائی علاقے اور خاندان کو چھوڑ کر ہجرت کرنے سے گریز کیا نا، حالانکہ انہیں ہجرت میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مکہ سے مدینہ ہجرت تھی وہ فرض تھی ہر مسلمان پر، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قوت کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے ہجرت کا تاکیدی حکم دے دیا تھا، اس لیے جن لوگوں نے ہجرت کے اس حکم پر عمل نہیں کیا تو یہاں پر ان کو ظالم قرار دیا جا رہا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم بتلایا جا رہا ہے۔ جس سے ایک تو بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حالات اور موقع کے لحاظ سے اسلام کے بعض احکام بالکل اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ یہ جیسے اس موقع پر ہجرت کو اسلام اور اسے گریز کو کفر کے مترادف قرار دے دیا گیا ہے، اور دوسرا یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے اس بات سے کہ ایسے دارالکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے جہاں پر اسلام کی تعلیمات پر مشکل ہے عمل، ٹھیک ہے، اور وہاں رہنا کفر اور اہل کفر کی حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے۔ اب جب ایسے لوگ ہوتے ہیں، فرشتے ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں ان سے پوچھتے ہیں کہ تم مسلمان تھے یا کافر یا دارالکفر میں پڑے کیا کرتے رہے اور مدینہ کی طرف ہجرت کیوں نہیں کی، تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسے لوگ جو مسلمان ہونے کے باوجود بلا عذر ہجرت نہیں کی انہوں نے، تو وہ پھر ظالم کی موت پر مرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد میں کتاب الجہاد میں جو ہے وہ ایک حدیث ہے کہ جو شخص مشرک کے ساتھ اکٹھا رہے اور اس کے ساتھ اپنی رہائش رکھے تو یقیناً وہ اسی جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ اور اس آیات میں ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس پابندی سے آزاد قرار دیا ہے جو واقعی بے بس ہوں، معذور ہوں، ہجرت نہ کر سکتے ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میری والدہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا،
ان لوگوں میں عیاش بن ابی ربیہ اور سلمہ بن حشام وغیرہ بھی شامل تھے، جن کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے پنجے سے نجات کے لیے دعا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی بعض کمزور مسلمان بھی تھے جو ہجرت نہیں اس وقت کر سکے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو ہیں ام الفضل بنت حارث ہے، اور ان کا نام لبابہ ہے، جو ام المومنین مومنہ بنت حارث کی بہن تھی. ٹھیک ہے، اور اس طرح جو ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ہجرت نہیں کر سکے تھے، جو کمزور تھے، جن میں طاقت نہیں تھی، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا. مومنہ بنت حارث، ہاں جی، مومنہ بنت حارث، ہاں جی، مومنہ بنت الحارث کی بہن تھی. ٹھیک ہے، ہاں جی. اب اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ يَعْفُو وَعَنْهُمْ کا جو لفظ استعمال کیا نا، عصا کا لفظ جو ہے نا یقین کے لیے ہوتا ہے. اس کے لیے اگر کوئی شخص یقیناً واقعی ہجرت نہیں کر سکتا تو وہ کفار کی قید میں ہے، یا اسے راستے کا علم نہیں ہے، یا اس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے. غرض کوئی بھی صحیح شرعی عذر جو ہے نا وہ اس میں ہوگا، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا. مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید کے انداز میں بات کرنے کی بھی ایک حکمت ہے نا، کہ بندے بے خوف نہ ہو جائیں، اللہ سے امید رکھیں اور ڈرتے ہوئے ہر وہ کام کریں جس کا اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کرتے ہوئے ہر کام کریں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہوں اور بڑی وسعت پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے موت پالے تو بے شک اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم مہربان ہے. اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر جو بات استعمال کی گئی ہے نا مراغمن، ٹھیک ہے، یہ اس میں ظرف ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمام دشمن جو ہے نا ان کی ناک خاک آلود ہو جاتی ہے نا جب ان کی افرادی قوت بھی کم ہوتی ہے، اور جب وہ اپنے آ جاتے ہیں جائے پناہ میں آ جاتے ہیں، مسلمان جب نکل آتا ہے وہاں سے، تو پھر اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی ترغیب دی ہے. جو مکہ اور دوسرے مقامات پر دارالکفر میں زندگی بسر کر رہے تھے نا اور ہجرت نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ آیت عام ہے اور اکثر احادیث میں ہجرت کی ترغیب دی گئی ہے، اور وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ذلیل و خوار کرے گا اور اس کی طرف سے بڑی وسعت بھی ملے گی انہیں جو ہجرت کریں گے. ایسے حالات کئی جگہوں پر ابھی بھی موجود ہے نا کہ جہاں پر مسلمان جو ہے وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے نہیں گزار سکتے، جس میں ایک مثال جو ہے برما کی بھی ہے. تو وہاں سے ہجرت کر سکتے ہیں مسلمان جہاں پر ان کی زندگی تنگ ہو رہی ہو اور ان کو اسلامی تعلیمات پر جو ہے نا وہ عمل کرنا مشکل ہو. لیکن یاد رکھیں یہ نفلی ہجرت ہوگی. فرضی ہجرت جو ہے نا وہ صرف یہ تھی کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا ہے. اب اس میں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہجرت کے دوران جو ہے وہ انسان کو موت آ جاتی ہے، راستے میں آخری وقت آ جاتا ہے، تو ان پر بھی اللہ کا اجر ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسے آپ اور میں اکثر احادیث جب ہم کھولتے ہیں نا تو سب سے پہلی جو حدیث ہمیں ملتی ہے جو حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب اسی میں دیکھیں ایک صحابی تھے خالد بن حزام، وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے نکلے تو انہیں ایک سانپ نے ڈس لیا تھا. ٹھیک ہے، تو پھر اس طرح سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو انسان نیت رکھتا ہے وہ اس کی بنیاد پر انسان کے اعمال کا جو ہے وہ دار و مدار ہوتا ہے. اب ہجرت کے معنی یہ بھی ہیں، غور سے سن لیں، دارالحرب سے یعنی جو مسلمانوں کے دشمن ہیں جن سے جنگ ہے مسلمانوں کی، دارالحرب سے دارالسلام کی طرف منتقل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فرض تھی، اور اس کے بعد اس کی فرضیت اس صورت میں جب کسی مسلمان مملکت کے ساتھ جنگ جاری ہے کسی غیر مسلم کنٹری کی، تو وہاں غیر مسلم کنٹری سے مسلمانوں کا نکلنا یہ فرض ہے. ٹھیک ہو گیا، اور فتح اگر ہو جائے وہ جگہ تو پھر اس کے بعد ہجرت نہیں ہے.
جیسے مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا تھا تو اس کے بعد وہاں سے ہجرت نہیں تھی. اب ایسے یعنی مقام پر جہاں پر رہنا جائز نہیں ہے. اب اس میں کئی علماء جو ہے نا یہ بھی فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ جی آج کل یورپین کنٹریز اور اس دوسرے کنٹری دارالکفر ہیں ان میں رہنا جائز نہیں ہے. لیکن اب پہلے کی نسبت حالات یہ ہیں کہ نہ تو وہ حربی کنٹریز ہیں یعنی ان سے جنگ نہیں ہے ہماری. دوسری بات یہ کہ وہاں پر حلال اور حرام جو ہے اس میں تمیز کی جا سکتی ہے. آپ کو حرام اور حلال کا پتہ چل رہا ہے آپ کو نا. دو رائے ہیں اس میں علماء کی, میں دونوں رائے جو ہے وہ آپ کو بتا رہی ہوں. پہلی رائے تو یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جائز ہی نہیں ہے دارالکفر میں رہنا. علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ دارالکفر میں رہنا جائز ہی نہیں ہے, آپ بالکل نہ رہیں. اب دوسری ایک اور علماء کی جماعت ہے وہ یہ بات کہتی ہے کہ چونکہ آج کے دور میں حلال اور حرام کی تمیز کرنا آسان ہے اور ہر جگہ حلال اویلیبل ہے اور حلال کمائی کی جا سکتی ہے تو پھر وہ ایسی صورت میں باہر حلال جابز اور حلال ریزیڈنس رکھنا یعنی رہائش رکھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے دونوں آپ کو رائے بتا دی ہیں علماء کی اور مضبوط ہیں یہ دونوں ہی, ان میں کسی میں کوئی کمزوری نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خالص دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیت میں, اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز کچھ کم کر لو, اگر ڈرو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈال دیں گے. پھر جب تم نماز پوری کر لو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے یاد کرو. پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو نماز قائم کرو, بے شک اللہ ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا ہی فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے. نماز جو ہے ایمان والوں پر ایسا ہی فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے. اچھا یہ دیکھ لیں کہ اس میں بات جو آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ کسر یہاں پر لفظ یوز ہوا ہے. آپ دیکھیں ان تقصروا من الصلاۃ, ٹھیک ہے, کسر کا معنی ہے کمی. یہ کمی رکعات کی تعداد میں بھی مسنون ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے بھی یہ عمل کیا ہے. اگر خوف زیادہ ہو تو نماز کی یعنی طوالت میں کمی کی جا سکتی ہے. پھر اس کی حیت اور شکل میں بھی یاد رکھیں خوف اگر زیادہ ہو, مثلا پیدل چلتے چلتے نماز پڑھ لینا, ظاہر ہے اس میں سجدہ اور رکوع وغیرہ تو پوری طرح ممکن نہیں ہے نا, یا سواری پر تو اشارے سے نماز پڑھ لیں. اور یہ ہم نے بات سورہ بقرہ میں 239 آیت میں بھی پڑھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس کو خالد بن سفیان کے قتل کے لیے بھیجا کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے لشکر تیار کر رہا تھا. عبداللہ وہاں پہنچے تو عصر کا وقت قریب تھا, انہوں نے راستے میں جاتے جاتے نماز پڑھ لی. اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے صلاۃ السفر کے بارے میں نا, یعنی سفر کی نماز کے بارے میں اس میں بیان ہے. اور عبداللہ بن عباس نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبان سے حضر میں 4, سفر میں 2 اور خوف میں 1 رکعت فرض کیا. یاد رکھیں اس چیز کو, آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر میں, دوبارہ ریپیٹ کر دیں. ہاں جی میں کر رہی ہوں. دیکھیں حضر میں 4 یعنی آپ مقیم ہیں, اپنی جگہ پر موجود ہیں, جیسے میں اور آپ گھروں میں ہیں, ہمیں کوئی خوف کوئی خطرہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو اس میں ہم نے 4 فرض جو ہے ہمارے نمازیں جو فرض ہیں ان میں 4 فرض ہیں, یا جس نماز کے 2 ہیں یا 3 ہیں, یعنی وہ ہم نے پڑھنی ہے, مکمل نماز پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. اور سفر میں 2 کر لیتے ہیں ہم, یعنی کمی کر لیتے ہیں, سفر کے دوران قصر نماز کی جاتی ہے. اب خوف میں جو ہے وہ 1 رکعت فرض کر دی اللہ نے, ٹھیک ہے. جب خوف ہو نا, جنگی حالت ہو یا کسی جگہ پہ انسان, اللہ نہ کرے, ویسے آج کل تو ایسے حالات نہیں ہیں کہ انسان اگر جنگ میں ہو یا کسی جنگل وغیرہ میں کسی جنگلی جانور کا خطرہ ہو تو نماز خوف ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. اب عام سفر جب ہم کرتے ہیں نا اس میں مغرب اور صبح کی نماز یہ تو پوری پڑھتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. 3 فرض مغرب کے اور صبح کی نماز کے 2 فرض, یہ تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں. اور دوسری نمازیں جو ہے نا, مثلا عصر کی ہے, ظہر کی ہے, عشاء کی ہے,
ان میں 2 پڑھ سکتے ہیں رکعت، قصر کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے، اور جی جی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اس میں یہ بھی پتا ہے کہ حالت سفر میں قصر واجب نہیں ہے بلکہ اس کی اجازت ہے، یعنی اگر آپ مطمئن ہیں سفر میں پوری نماز پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کرتے تھے نا وہ قصر پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی سفر کیا ہے انہوں نے نمازوں میں کمی کی ہے، قصر کی ہے، ٹھیک ہے، اور قصر کی میں نے آپ کو صورتحال بتا دی۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آج کل تو دیکھیں نا کہ بہت زیادہ سفر بھی آسان ہو چکے ہیں، لیکن ایسی سواری نا جس پر آپ لوگوں کا بس نہیں چلتا، مثلا جیسے جہاز ہے، جیسے کہیں آپ کچھ بسز میں ایسی جاتے ہیں یا ٹرین میں جاتے ہیں جس کو آپ روک نہیں سکتے نا، ایسی جگہ پر جہاں پر نماز ادا کری جا سکے، تو پھر اس سواری میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اپنی فرض۔ لیکن جس سواری پر اختیار ہے آپ اس کو روک سکتے ہیں، تو کہیں بھی نماز کی جگہ اچھی منتخب کر کے آپ نماز وہاں پہ روک کے قبلہ رخ ہو کر ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سواری میں قبلہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ کلیئر ہو گیا آپ سب کو؟ اب اس میں یہ دیکھیں، اس آیت میں یہ بھی بات دیکھ لیں کہ آپ نے یہ آیت پڑھی ہے نا، اس میں نہ تو میلوں کا ذکر ہے نہ دنوں کی مقدار کی تعین ہے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی واضح حدیث میں یہ بات ہے، علماء نے بس تعین کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اجتہاد کیا ہوا ہے۔ اور 21 کلومیٹر جو ہے نا ان کا جو اجتہاد ہے علماء کا، یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ علماء کا اجتہاد 9 کوس، یعنی 21 کلومیٹر سفر اگر کرنا ہے تو آپ اس پہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ شہر سے نکلتے ہیں اگر آپ، آج کل کے دور میں جو ہے شہر سے آپ اگر اپنے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر آپ قصر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کسی بھی صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی سفر میں فرض نماز سے پہلے یا بعد کی سنتیں ادا کی ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی بات انڈرسٹوڈ ہے کہ دیکھیں دین اسلام سختی نہیں کرتا ہم پہ، اور یہ میں نے آپ کو کلیئر دین کی بات بتائی ہے جو قرآن میں پڑھتے ہیں ہم لوگ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ نے سفر میں سنتے یا نفل ادا کیے ہوں کسی بھی فرض نماز کے۔ ہاں، رات کے وتر جو ہے نا، جو عشاء کا وتر ہے نا، وہ چاہے 1 پڑھے 5 پڑھے 3 پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور صبح کی نماز کی 2 سنتے، یہ آپ کسی حال میں نہیں چھوڑتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہم جو ہے، ان کا بھی یہی عمل تھا، ٹھیک۔ اچھا، مسافر اگر مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا نا تو قصر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، مسافر اگر مقیم کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھے گا نا پھر وہ قصر نہیں کرے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی امام کی، یعنی اس میں ایک حدیث ہے کہ موسیٰ بن سلمہ کہتے ہیں کہ ابن عباس کے ساتھ اگر ہم جب ہوتے تھے نا تو وہ ادھر کے مقیم تھے مکہ کے، تو پھر ان کے ساتھ 4 رکعت پڑھتے تھے، جب اپنی رہائشوں کی جگہ پر جاتے تھے تو وہ ہم 2 رکعت پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ میرا خیال ہے چونکہ آپ کو اچھی طرح وضاحت ہوگی نماز قصر کی، جی جی میم، ہاں الحمدللہ۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جب تم ان میں موجود ہو پس ان کے لیے نماز کھڑی ہو تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت تیرے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں، اور پھر جب وہ سجدہ کر چکے ہیں تو تمہارے پیچھے ہو جائے اور دوسری جماعت آ جائے۔ یہ نماز خوف کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جب انسان کو کوئی خدشہ ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، جان کا خطرہ ہوتا ہے، یہ اس نماز کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے آپ نے سفر کی نماز کا پڑھا، اب یہ نماز خوف کا سورہ نساء میں بات پیش کی جا رہی ہے۔ آپ نے یہ آیات نمبر یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے،
کہ کون سی آیت نمبر میں کون سی نماز قصر کا ذکر ہے یا نماز خوف کا ذکر ہے، تاکہ آپ حوالہ دے سکیں۔ اور میم یہ جب کون سی آیت ہے؟ یہ 102 ہے، یہ آیت نمبر 102 ہے، 102 ہاں، جس میں خوف کی نماز کا ہے، اور جس میں 101 آیت ہے اس میں قصر کا، نماز سفر کی نماز کا ذکر تھا۔ چلیں اب اس طرف چلتے ہیں۔ اور جب تم ان میں موجود ہو، پس ان کے لیے نماز کھڑی ہو تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت تیرے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں، پھر جب وہ سجدہ کر سکیں تو تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسری جماعت آئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، بس تیرے ساتھ نماز پڑھیں اور وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا چاہتے ہیں کاش کہ تم اپنے ہتھیار اور اپنے سامانوں سے غفلت کرو تو وہ تم پر ایک بار ہی حملہ کرتے، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو یا تم بیمار ہو کہ اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اچھا اب یہ دیکھ لیں، یہ صلاۃ الخوف کی اجازت نہیں ہے بلکہ حکم دیا جا رہا ہے یہاں کہ جب انسان کو خوف ہے، کسی حملے کا خطرہ ہے، چاہے جنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، تھوڑی سی غفلت انسان کے بڑے نقصان کا اگر باعث بن سکتی ہے نا، تو ایسے حالات میں نماز خوف پڑھی جا سکتی ہے، اور جس کی مختلف صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ مثلا فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، ایک حصہ جو ہے وہ گروہ کے مقابل یعنی دشمن گروہ کے مقابل کھڑا رہے کہ کافر جو ہے نا ان کو حملہ کرنے کی جسارت نہ ہو، اور ایک حصہ آ کر نماز جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتا تھا۔ جب یہ حصہ نماز سے فارغ ہو جاتا تھا یعنی ایک رکعت، تو پھر اس کی جگہ دوسرا جو مورچہ زن تھا وہ آ جاتا نماز کے لیے۔ اس طرح دونوں حصوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک رکعت پڑھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ 2 رکعت پڑھائیں۔ اس طرح آپ کی 4 رکعت اور فوجیوں کی 2 رکعت ہوئی، یعنی دونوں طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے۔ اب جو سہولت ہو، جتنا خطرہ ہو، اس حساب سے آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز نا جس صورت میں بھی ادا کی جائے نا جائز ہے، یعنی نماز خوف جو میں نے آپ کو 2 طریقے بتائے ہیں، دونوں میں سے کسی بھی صورت میں نماز خوف جو ہے نا وہ جماعت کے ساتھ جو اگر ممکن ہے تو اسی طرح پڑھی جائے گی، لیکن اگر ممکن نہیں ہے نا، اکیلا بھی انسان پڑھ سکتا ہے، پیادہ یا سوار بھی پڑھ سکتا، یعنی پیدل چلنے والا بھی اور سوار بھی چلتے چلتے بھی پڑھ سکتا ہے اشارے سے، جس طرح ہو سکے۔ پھر اگر تم ڈرو، 11 سے 12 لگا دینا ہے، لائیو ہی پہ ہے۔ اپنے مائک پلیز میوٹ رکھا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتنا اہم ٹاپک ہے کہ اتنی توجہ سے سننا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انہوں نے سارے طریقے جو ہیں ہمیں بتائے ہیں۔ اگر جنگ جاری ہو اور اشارے سے بھی انسان نہ نماز پڑھ سکے تو پھر قضا پڑھ لے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نا یہ بات فرمائی ہے، ان کی بخاری میں حدیث ہے کہ مجھے دنیا معافیہ مل جائے تب بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اس نماز سے ہوئی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی، کہ جب فجر روشن ہو رہی تھی، لڑائی شدید بھڑک اٹھی، نماز نہ پڑھ سکے تھے، چنانچہ دین بلند ہونے کے بعد ہم نے نماز پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں پیاری بہنوں نماز قضا نہیں کرنی فرض، دیکھیں ہر حال میں اللہ نے بتا دی ہے نماز۔ اور میں اور آپ جو ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں گھروں میں، اگر ہم لوگ کے لیے بھی اتنی سہولت ہے، آپ دیکھیں کہ یہ ایک آ گیا کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں۔ اچھا اس میں بھی کوئی شرط نہیں ہے، بات صرف یہ کہی گئی ہے ہر انسان اپنی خود انسپیکشن کر سکتا ہے، ہر انسان کو خود اپنا پتہ ہے کہ میرے میں سکت ہے یا نہیں ہے، کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا اس چیز کا۔ میں اور آپ ہم سب سے زیادہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، اپنا احتساب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ پتا ہے کہ میرے جسم میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ میں کھڑی ہو کے نماز پڑھ سکوں،
یا میرے جسم میں اتنی کیپیسٹی ہے میں آج کھڑی ہو کے نہیں بیٹھ کے پڑھ لوں، یا میں اتنی زیادہ کمزوری محسوس کر رہی ہوں، یا میری ایسی حالت ہے کہ میں لیٹ کے پڑھ لوں. یہ تینوں حالتیں جائز ہیں، لیکن عذر آپ کو خود پتا ہونا چاہیے، شرعی عذر کہ آپ میں کتنی کیپیسٹی ہے. اس کو چیک اینڈ بیلنس آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن نماز چھوڑنی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. نماز چھوڑنا سب سے بڑی بری بات ہے. اب دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ نے جو اس میں کہا نا کہ پہلوؤں میں بیٹھے اور لیٹے ہوئے یاد کرو، اور جب تم مطمئن ہو جاؤ تو پھر نماز پوری قائم کرو، یعنی صلاۃ الخوف میں نماز کی حالت میں اذکار پورے نہیں نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کو لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں یاد کرو تاکہ اس کمی کی تلافی ہو جائے. ذکر اللہ تعالیٰ کا کرو. جنگ کے موقع پر تو اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص حکم دے دیا نا کہ جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو، سورہ انفال کی آیت کا ترجمہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو تو جمع رہو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. پھر اسی آیت کا دوسرا حصہ جو ہے کہ یعنی جب خوف کی حالت ختم ہو جائے اور دشمن کا کوئی خطرہ نہ رہے تو نماز کو اس کے پورے ارکان و شرائط اور حدود کے ساتھ مقررہ وقت پر ادا کرو. سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھی ہیں، جیسا کہ عرفات اور مزدلفہ میں بھی دوسرے سفروں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی چیز کا اختیار نہیں تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی کام کرتے تھے جس کا اللہ نے حکم دیا، اللہ کی طرف سے وہی ہوئی. تو یہ بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے. آگے چلتے ہیں، اگلی آیت 104 اور 105 آج کے سبق کی آخری دو آیات. اور اس قوم کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو یقیناً وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے. اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، اور تو خیانت کرنے والوں کی طرح کی خاطر جھگڑے والا نہ بننا، یعنی جو لوگ خیانت کرتے ہیں ان کی سائیڈ لیتے ہوئے ایمانداروں کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا. اب ذرا یہ آیت دیکھیں، اس میں جو ہے نا کہ ایک ایسی بات تھی چوری کی. یہ واقعہ بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے اور وہ بڑا لمبا ہو جائے گا نا، اس میں کافی زیادہ نام ایسے بھی ہیں جو آپ میرا خیال ہے یاد نہیں رکھ پائیں گے. اللہ اکبر. تو اس میں دیکھیں کہ کسی ایک نے دوسرے کے اوپر نا چوری کا الزام لگا دیا مختصر. اور قتادہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بلا دلیل ایماندار اور نیک لوگوں پر چوری کا الزام لگایا. ان لوگوں نے مشہور کر دیا کہ چوری کا سامان جو ہے وہ یہودی کے گھر سے نکلا، تو اس پر یہ آیات اتری ہیں. یعنی مسلمان ایک منافق تھا جس نے چوری کی تھی اور الزام یہودی پر لگایا. پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیات نازل کی تو سارے معاملے کی حقیقت کھول کر رکھ دی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی یہ جو یعنی مجرم یہودی تھا، حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا. یہ اس کو ذرا مختصر اگر میں بتاؤں آپ کو تو وہ ایک آٹے کے تھیلے والے بھی آپ نے بات سنی ہوگی نا کہ ایک مسلمان نے چوری کیا اور وہ یہودی کے گھر اس کو چھپا دیا، اور پھر اس کے بعد یعنی سارے ثبوت اس کے خلاف تھے، لیکن وہ بعد میں تحقیق کی، فیصلہ جو ہے وہ پھر یہودی کے حق میں ہوا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ظاہری بات ہے، غیب کا عالم الغیب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے نا، ورنہ اللہ کو یہ فرمانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ان خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس قرآن کے مطابق ہوگا. اب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اور فیصلے جو ہیں اس کے لیے ہمارے سامنے قرآن و سنت اللہ تعالیٰ نے دے دی، اور ہم موجودہ حالات کے اوپر ہی جو ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آپ نے پڑھی ہوگی نا، میں اکثر آپ سے ذکر بھی اس کا کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھ سے فیصلہ کرواتا ہے اور کسی میں کسی کا حق مارا جاتا ہے تو جس نے ناحق بات کی ہے اور دنیاوی طور پہ وہ
صحیح ثابت ہو گیا تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کو کوئی خوشی کا سامان دیا، بلکہ یہ سمجھے کہ اس کے ہاتھ میں انگارہ ہے آگ کا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہے نا سمجھنے والی ہیں ہم سب کے لیے. یہ آج کا لیسن تھا. پیاری سسٹر، آج کے لیسن کے سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ وہ پوچھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے.